अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शबीर नकीबी आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 यानी 14वां लेक्चर है और सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। क्लास हमारी कौन सी है पता है आपको? नहम। शाबाश। जमात हमारी कौन सी है? नहम। उन्वान सबक का है सबक लाहू और कालीन। बड़ा मज़ाहिया सबक है, बल्कि ड्रामा है और हमने ये पढ़ भी लिया है। उसके साथ साथ हमने एक दरख्वास्त पढ़नी है। कौन सी? महल्ले की सफाई के लिए। तो बेटा इस सबक में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। सबक का जो थीम था, सबक में जो बयान किया गया है, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जो तशरीह होती है, तशरीह का तरीक़ाकार भी हमने सीख लिया है कि तशरीह कैसे करनी है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हवाला मतन लिखते हैं, यानी जो तहरीर आपके सामने लिखी हुई है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका हवाला देना आपने। उसमें सबक का उन्वान लिखना है और साथ साथ उस सबक के मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। और अगर हो सके तो सिनफ भी लिख देनी है। अगर नहीं आती तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ों से आपका काम हो जाए, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनके मीनिंग लिखने हैं। और आज हमने पूरे सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग थे वो हमने इधर लिख लिए हैं। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लेना। और उसके बाद सियाक व सबाक अगर पूछ लिया पेपर सेटर ने तो वो सियाक व सबाक लिखना है। सियाक व सबाक के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सियाक व सबाक का मतलब ये होता है कि चंद ऐसी लाइनें लिखना कि जो उस पैराग्राफ से रिलेटेड हों, पहले पैराग्राफ के साथ उसके ताल्लुक़ को जोड़ना होता है। यानी कि इस पैराग्राफ जो आया ज़ेर तशरीह, इससे पहले क्या है और बाद में क्या है, और वो एक तरतीब के साथ लिखना है। इसको सियाक व सबाक कहते हैं। और एंड पर आपने तशरीह करनी थी। ये सारा कुछ हम गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज की हमारी सरगर्मी है, इस जो उन्वान है इसकी जो सरगर्मी है जो हमने पढ़ना है वो है अल्फाज मानी हैं, और ये हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त है। सबसे पहले आप अल्फाज मानी पर गौर करें तो पहला लफ्ज़ सामने लिखा नशात। क्या लिखा? नशात। और इसका माना होता है खुशी। नशात का माना क्या होता है? खुशी। दूसरे नंबर पर तपाई। तपाई कहते हैं छोटी मेज़ को। तपाई किसको कहते हैं? छोटी मेज़ को। गुलदान, फूल रखने का बर्तन। गुल का माना फूल होता है और दान कहते हैं बर्तन को। गुलदान फूल रखने का बर्तन, यानी कि वो बर्तन या वो चीज़ जिसमें फूल को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? गुलदान। आरास्ता। आरास्ता का माना होता है मुज़य्यन, सजा हुआ। आरास्ता का माना क्या होता है? सजा हुआ या मुज़य्यन। अदेड़ उमर, डलती हुई उम्र, यानी यूँ समझें कि 40-50 साल के ऊपर की जो उम्र होती है वो अदेड़ उम्र होती है। शब बेदारी। शब का मतलब रात होता है और बेदार का मतलब जागना होता है। शब बेदारी, रात भर जागना।
اس کے بعد ایک لفظ ہے پاجی. پاجی کا معنی ہوتا ہے گناہگار. پاجی کا معنی کیا ہے؟ گناہگار. اس کے بعد مستحق حقدار. مستحق کا معنی کیا ہے؟ حقدار. حماقت. حماقت کا معنی بیوقوفی. اور کلاش. کلاش مین غریب. خلش. خلش کا معنی الجھن. اور بونچکا ہونا حیران ہونا. بونچکا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ حیران ہونا. آویزاں لٹکی ہوئی. سوہانے روح جان کو تکلیف دینے والا. سوہانے روح اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کو تکلیف دینے والا, جان کو تکلیف دینے والا. عوض. عوض کا معنی کیا ہے؟ بدلہ. عوض کا میننگ بدلہ. اس کو اوزنا پڑھتے رہنا. اس کو اوزنا پڑھتے رہنا. کیا لفظ ہے یہ؟ عوض. تو یہ بیٹا آپ کے الفاظ معنی تھے. اور الفاظ معنی آپ کی تشریح میں 1 نمبر یا 1.5 نمبر کا ہوتے ہیں. اور ان کو اچھے طریقے سے, ویسے یہ سبق جو ہے آپ اگر بک پر غور کریں گے تو بک کے اینڈ پر بھی فرہنگ لکھی ہوئی ہے, اور وہاں بھی مختلف اسباق کے پورے تو نہیں لیکن کچھ میننگ آپ کو وہاں سے بھی مل سکتے ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ ریڈ کر لینا, اور یہ بھی آپ نے ریڈ کرنے ہیں. اور کیونکہ جب تک آپ کو میننگ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کی تشریح کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آگے جو ہے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست ہے. ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست. اس کا لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بیٹا یہ ہے. ایپلیکیشن جو ہوتی ہے, درخواست جو ہوتی ہے, اس میں کسی صاحب کو, کسی بڑے افسر کو اپنی عرض کرنا مقصد ہوتا ہے. اپنی عرض. درخواست کا معنی یہ عرض ہے. تو ظاہر ہے جس کو آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں, بے شک بظاہر آپ اس سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اس عہدے کے لحاظ سے اس وقت وہ آپ کا صاحب ہوتا ہے, وہ آپ سے بڑا ہوتا ہے. آپ نے جو بھی چیز لکھنی ہے وہ کیا ہے؟ عرض کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ عرض کرنی ہے. درخواست کا معنی ہی عرض ہوتا ہے. اس میں چند باتیں جو عرف عام میں مشہور ہیں لیکن ہیں وہ غلط. آپ ایپلیکیشن لکھتے ہوئے ان چیزوں کی طرف اچھے طریقے سے غور کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر فیصل آباد. کیا لکھا ہے؟ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر فیصل آباد. یار میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آدمی کتنا گستاخ ہے کہ اس نے اتنے بڑے افسر کو ایپلیکیشن دی اور اس نے صاحب کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. لیکن میں واقعی مغرور ہوں. وہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیوں ہے. اصل میں آپ نے جناب یا صاحب ان دو میں سے ایک ہی بات کو, ایک ہی لفظ کو لکھنا ہے. یا جناب لکھنا ہے یا کیا لکھنا ہے؟ صاحب. کیا بات میں نے کی کہ پہلی لائن میں جہاں لکھا ہوا ہے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر, تو آپ نے یا یہ جناب لکھنا ہے یا ادھر صاحب لکھ دینا ہے. اور اگر صاحب لکھیں گے تو جناب آپ نہیں لکھیں گے, اگر جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے, کیونکہ ان کے میننگ ایک ہی جیسے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا یہ سینٹینس ہی رانگ ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. اس کا بیڈ امپریشن یہ پڑے گا کہ آپ کی پہلی لائن ہی غلط ہے, تو مارکس آپ کے 50% رہ جائیں گے جتنا اچھا لکھا ہو. تو کیا لکھنا ہے کہ جناب اور صاحب میں سے صرف ایک, مثلا اسکول کے پرنسپل کے نام ایپلیکیشن ہے تو آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب پرنسپل فلاں گورنمنٹ ہائی اسکول, یا جس اسکول کے پرنسپل کو پیا, یا لکھیں گے باخدمت پرنسپل صاحب, یعنی کہ یا صاحب لکھنا ہے یا جناب لکھنا ہے. دوسرے نمبر پر اس عہدے کے لکھنے کے بعد آپ نے کوما ڈالنا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کوما ڈالنا ہے. اور پھر اس کا جس ادارے کا ہے, جس جگہ کا ہے, اس کا نام لکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلے نمبر پر جناب یا صاحب ان میں سے ایک لکھنا ہے, اور عہدہ لکھنے کے بعد کوما ڈالنا ہے, اور پھر کیا ہے اس جگہ کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا نیچے جناب عالی, اس کے بعد نیچے کیا لکھنا ہے؟
جناب عالی، کم از کم تھوڑا سا وقفہ باخدمت جناب سے چھوڑ کر آگے جو ہے وہ جناب عالی لکھنا ہے، جیسے یہ ادھر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ سائن آپ نے ڈالنی ہے۔ اس کے بعد جو اکثر روٹین میں نہ آپ کی بکس میں ہے، بکس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے مجھے فالو کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یا بک پر کہیں بھی آپ کا عنوان نہیں لکھا ہوا بیٹا، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، آپ نے جس مقصد کے لیے اپلیکیشن لکھنی ہے اس کا عنوان لازمی لکھنا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ لازمی لکھنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اپلیکیشن کا ایک پارٹ ہے، اپلیکیشن کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر جو ہمارے سلیبس میں ہمارے سامنے جو اپلیکیشن ہے وہ محلے کی صفائی کے لیے ہے، تو آپ نے لکھنا ہے عنوان کیا ہے اس کا؟ درخواست برائے محلہ صفائی، درخواست برائے محلہ صفائی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا وقفہ چھوڑ کر آگے کیا لکھنا ہے؟ گزارش ہے۔ لوگ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں موضوعانہ گزارش ہے، آپ کی بکس پر بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے ایسے نہیں لکھنا۔ آپ نے اگر موضوعانہ لازمی لکھنا ہے تو آپ ایسے لکھ لیں ادب سے گزارش ہے، لیکن موضوعانہ کا لفظ نہیں لکھنا۔ آپ نے لکھنا ہے گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ خاک روب مین صفائی کرنے والے، خاک روب مین کیا ہے؟ صفائی کرنے والے، سوپر جن کو کہتے ہیں آپ۔ خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، گلیوں میں کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گلیوں میں کیا ہے؟ کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مکھیاں اور مچھر پرورش پا کر بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پر کوڑا ہوگا، جہاں پر غلاظت ہوگی، صاف ظاہر ہے وہاں پر مکھیوں نے آنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مکھیاں اور مچھر پرورش پا کر بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ گلیاں اور سڑکیں تالابوں اور جوڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ سڑکوں پر اور گلیوں پر کیا ہے؟ بہت زیادہ پانی ہی پانی، کیا ہے؟ گندا پانی نظر آ رہا ہے۔ اسکول، مسجد اور دفتر جاتے وقت شدید مشکل کا سامنا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ آفس میں جانے والے ہیں، جو آپ کی طرح کے بچے اسکول میں جانے والے ہیں، یا نمازی حضرات مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسے کہ آپ گزر رہے ہیں، ادھر سے گاڑی آئی اور اس نے ایسی سپیڈ ماری، کیونکہ ہم لوگ ویسے بھی ماشاءاللہ پیدل چلنے والا ہمیں نظر آتا تو کم ہی ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ اب آپ کا اگر اسکول آئیں گے تو ٹیچر آپ سے پوچھیں گے، مسجد میں جا رہے ہیں کپڑے گندے ہیں کیسے جائیں، آفس تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ واپس جانا پڑتا ہے گھر میں جا کے، تو پھر کپڑے چینج کر کے انسان واپس آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گلیاں اور سڑکیں تالابوں اور جوڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، اسکول، مسجد اور دفتر جاتے وقت شدید مشکل کا سامنا ہوتا ہے، شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تو یہ تھا کہ اسکول، مسجد اور دفاتر جاتے وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مزید یہ کہ آگے موسم برسات آ رہا ہے، ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، بہت پیاری بیماری ہے اس موسم کی، لہذا ملتمس ہوں کہ محکمہ صفائی کے عملے کو خبردار کیا جائے تاکہ محلے کو مہلک امراض سے بچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا یعنی کہ تیسرے چوتھے نمبر والی بات تھی، جو آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، اور اپنا جو مدعا بیان کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ پیراگراف کی شکل میں ہو، اس سے پیپر کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ جیسے یہ میں نے پیراگراف بنایا، ایسے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ تو ایک ماڈل کے طور پر میں نے لکھا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہی لفظ لکھیں گے، آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ اور اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ایک یہ تھا کہ جناب یا صاحب میں سے ایک بات لکھنی ہے، اس کے بعد کاما لکھنا ہے، اور وہ کیا لکھنا ہے کہ جناب علی کے بعد یہ سائن، پھر عنوان لکھنا ہے،
اور پھر اپنا مدعا بیان کرنا ہے پیراگراف کی شکل میں. اس کے بعد آپ نے کچھ القابات ہیں اور ان میں سے ایک لقب، یعنی کہ عرف عام میں یوں سمجھو کہ اگلے بندے کو تھوڑا سا چڑھانے کے لیے وہ آپ نے ایک لقب لکھنا ہے. کیا ہے؟ مثلا آپ لکھتے ہیں عین نوازش ہوگی، لیکن میں نے آج تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے، آپ کی عین نوازش کو ختم کر دیا ہے. آپ نے آج کے بعد یہ لکھا کرنا ہے اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے. کیا لکھنا ہے؟ اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے. اور پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پر اپنے بائیں طرف درخواست گزار اہل محلہ، اس کے مطابق کیا ہے درخواست گزار کون، یعنی درخواست لکھنے والے کون ہیں؟ اہل محلہ، محلے کے لوگ. اور کون سے محلہ؟ الف ب جیم، یہ مجھے بھی نہیں پتا کون سا محلے کا جو وہ اتنا برا حال ہے. اور پھر اسی کے رائٹ سائڈ پر آپ نے کیا لکھنی ہے؟ ایپلیکیشن ڈیٹ لکھنی ہے. اس کے رائٹ سائڈ پر کیا لکھنی ہے؟ ڈیٹ. اور ڈیٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے ان سے لکھنے ہیں، درمیان میں اردو میں لکھنا ہے، یعنی کہ الفاظ میں مہینے کا نام جو بھی مہینہ ہوگا، اور اینڈ پر سن لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ اردو میں ان سے لکھنا نہیں آتا تو یہ انگلش میں ہی لکھ دیں، لیکن کیا ہے کہ یہ مہینے کا نام اردو میں آپ نے درمیان میں ہی لکھنا ہے. کیا کیا باتیں کی؟ ایک بات یہ کی کہ جناب اور صاحب میں سے ایک بات لکھنی ہے، اور جس کو آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کوما ضرور لکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ سائن لگانی ہے جناب علی کے بعد، تیسرے نمبر پر عنوان لکھنا ہے، چوتھے نمبر پر اپنا مدعا بیان کرنا ہے، اور پانچویں نمبر پر القابات سے صاحب کو نوازنا ہے جیسے اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے. اور لیفٹ سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے درخواست لکھنے والا جو بھی ہے، یعنی کہ ادھر تو یہی ہے درخواست گزار اہل محلہ الف ب جیم ہے، اور اگر آپ یعنی اسکول کے پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ نے الف ب جیم ہی لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا. اور رائٹ سائڈ پر کیا لکھنی ہے؟ تاریخ لکھنی ہے. رائٹ سائڈ پر کیا لکھنی ہے؟ تاریخ لکھنی ہے. اور یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہم نے لہو اور قالین پڑھا ہے، اور لہو اور قالین کے ساتھ ساتھ ایپلیکیشن جو ہے وہ کی ہے. اور یہ بیٹا اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیں اور یہ نوٹ بھی کر لیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اقبال بلند رکھے.